Say It All with Iffat Umar. Assalamu alaikum and welcome to today's special podcast. आजकल जो हमारे मुल्क में हो रहा है, चाहे वो पॉलिटिकल है, चाहे वो सोशल है, इतना कुछ हो रहा है कि मुझे तो लगता है हर कोई बहुत ज़्यादा परेशान है और मेरा ख़्याल है कि हमें खुल के इस पे बात करनी चाहिए, एक डिबेट करनी चाहिए. मैंने इसीलिए आज दावत दी है एक दफ़ा फिर से मुनीब कादिर को. आप सब उन्हें जानते हैं और वो बहुत सारे शोज़ में और यूट्यूब पे अपने एनालिसिस देते हैं और बहुत दिल से बोलते हैं. और आज के पॉडकास्ट का मकसद ना ही किसी की तज़लील करना है, ना ही किसी की साइड लेना है. आज के पॉडकास्ट का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ सच बोलना है, वो सच बोलना है जो जितना हमें पता है. तो शुरू करते हैं. ये कोई बहुत हैप्पी पॉडकास्ट नहीं होगी आज की, क्योंकि मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, हर तरह के हैं और हर कोई बहुत परेशान है. सो वेलकम वंस अगेन मुनीब. It's great to be back. Thank you for having me. सुन लिया आपने मेरा इंट्रो और मैंने बहुत डिप्रेशन में ही आपको उस दिन कॉल की थी और मैंने कहा था मुनीब लेट्स टॉक अबाउट व्हाटएवर इज़ हैपनिंग इन दिस कंट्री. उस दिन हम दोनों बहुत दुखी थे, बहुत ज़्यादा दोनों दुखी थे. जी. तो सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर टू वेरी वेरी ब्रेव बुक्स. Thank you very much. मतलब ये अभी मैड वर्ल्ड तो मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन पेइंग द प्राइस मैंने पढ़ी और उसमें जिन चैप्टर्स जो आपने लिखे हैं मैं आज आपको अपना फीडबैक भी दूंगी. अच्छा, now I'm all ears. आपने द बी वर्ड, जो कि आजकल आई डोंट नो इस पे बात हम करें भी तो कैसे करें, इतना अब मुझे डर लगना शुरू और हो मैंने गया. तो किताब ही लिख डाली. आपने तो किताब भी लिख डाली. फिर आपने अगेन एक मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, उस पे जितनी मैं गालियाँ आज तक खा चुकी हूँ और मिसअंडरस्टूड हो चुकी हूँ, मैं तो थर थर कांपती हूँ अब इस पे भी बात करने से. जागी जागी मूरत जागी. ऑब्वियसली इट्स एक तरह की इस मुल्क में एक छोटी सी रेवोल्यूशन है कि जहाँ पे आखिरकार हमारे ट्रांसजेंडर्स और वो वाला तबका जिनको हम सवाए मजाक के, तजलील के और इबरत के उनका नाम नहीं लेते थे, उनकी मिसाल इबरत के साथ जी ली जाती थी कि तू तो फिर है यू नो जब किसी की बेइज्जती करनी हो. एंड 4th चैप्टर क्लास अपार्टाइड इन पाकिस्तान. ये 4 आपने टॉपिक्स पे जो लिखा है, मैंने पढ़ने के बाद मुझे लगा किसी ने अपने दिल की बात लिखी है, किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं की जी. कोई जैसे कहते हैं मुश्किल लैंग्वेज इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं की. लगा है कोई इमोशन से भरा हुआ एक नौजवान है और वो एक रब्त में लिखता गया. जी. What do you have to say about all these topics and why? मैं इतना खुश हुआ हूँ कि आपने बिल्कुल सही पकड़ लिया है कि वेयर दिस बुक इज़ कमिंग फ्रॉम, क्योंकि इमोशंस बहुत ज़्यादा है इसमें. और ये कमाल की बात है कि आज का वो ज़माना जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ होता है, नेचुरल इंटेलिजेंस का ये कमाल है कि इमोशंस नहीं रेप्लिकेट किए जा सकते. और मुझे याद है ये किताब मैंने लिखना शुरू की थी जो फरवरी 2024 के इलेक्शन है उसके बाद. हुआ कुछ इस तरह से था कि बड़ी बुरी तरह से मैं कैंसिल हो गया था फरवरी में, क्योंकि सबको लग रहा था कि जो इलेक्शन के अंदर धांधली हुई है वो मुनीब कादिर की वजह से हुई है, क्योंकि मुनीब कादिर सपोर्ट कर रहे हैं. इन लोगों को ये नहीं पता कि मुनीब कादिर बेचारा चाहे ना चाहे, अगर वो ये डिसाइड कर लें, अब वो समझ जाएं कौन है, अगर वो डिसाइड कर लें कि खान साहब ने पीएम बनना है तो फिर मुनीब बेचारा जितना भी रोकना चाहेगा वो नहीं रोक सकेगा. और खान ने अगर बनना होगा वज़ीर आज़म वो बनेगा. लेकिन उस वक़्त एक बयानिया शुरू हो गया था कि मुनीब कादिर जैसे लोग हैं वो है हमारी जमहूरियत के लिए मुसीबत, वो है हमारे रास्ते में खड़े हुए, बिकॉज वो लोग इस धांधली को सपोर्ट करते हैं. जबकि ना मैं सपोर्ट कर रहा था, हाँ ना मैं कोई इतना रोना धोना मचा रहा था. तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ अब वक्त आ गया कि तुम ना अंदर की जो दिल की बात है वो अब लिख दो. मैं वो पहले लिखते हुए डर रहा था, क्योंकि मैं कह रहा था कि यार बहुत कुछ कहना है पर जिंदा भी तो रहना है. लेकिन मैंने कहा नहीं, दीज पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एंड आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस माई सेल्फ. तो अब बुक की फॉर्म में लिख दो कि तुम्हारी दुखती रग है क्या, तुम्हारे ट्रिगर्स क्या हैं. तो जो पहले 2 चैप्टर्स हैं वो उन ट्रिगर्स को, स्पेशली उन ट्रिगर्स को कैप्चर करते हैं कि एक मेरा ट्रिगर जो चीज़ मुझे बहुत तंग और परेशान करती है हमारे मुल्क के बारे में वो है मजहबी इंतहा पसंदी.
اور یہ وہ وقت ہے جب ابھی ابھی وہ اچرا بازار والا حلوہ انسیڈنٹ ہو کر ہٹا تھا. تو وہ اور ساتھ ہی میں مسوجنی جو ہمارے ملک میں ہمیں دکھتی ہے, اور یہ آپ سے بہتر کون سمجھتا ہوگا, آپ سے بہتر اس بات کو کون جانتا ہوگا. سو مجھے ایسا لگا تھا کہ یہ جو آپ کی پارٹیز ہیں نا, جن کو آپ کہتے ہیں سویلین لیڈرز, ان میں بھی کوٹ کے مذہبی انتہا پسندی اور یہ مسوجنی بھری ہوئی ہے, ان میں بھی زینوفوبیا ہے. مطلب کوئی بھی پارٹی ایسی نہیں ہے جس کو ہم کہہ سکیں. نون لیگ بھی اتنی ہی مسوجنسٹک میں نے دیکھی ہے, پیپلز پارٹی کو دیکھا ہے جتنا کہ ریلیجس ایکسٹریمسٹ اور مسوجنسٹ میں نے پی ٹی آئی کو دیکھا ہے. تو ابھی تک ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سویلین لیڈرشپ نہیں ہونی چاہیے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چلو مان لیا سویلین لیڈرشپ آ گئی پاکستان میں, 100% سویلین لیڈرشپ ہے. بھائی وہ سویلین لیڈرز کے ذرا دماغ کو کھول کر دیکھو, وہ دماغ ان کا ہے کیا, ان کا مائنڈ کیا, ان کی آئیڈیالوجی کیا ہے. اور پھر مجھے بتاؤ would you want this upon yourselves, because میرا تو جواب ہے نہیں. مجھے اس طرح سے آئیڈیالوجیکل چینج اس ملک میں لانا پڑے گا. وہاں سے اس کتاب کا سفر شروع ہوا. آپ کو لگتا ہے کبھی آ سکے گا؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. یہاں سے اب صرف بد سے بدتر ہوتی جائے گی سچویشن. کیونکہ دیکھیں, اگر تو یہ چند لوگ ہوتے, آپ کی اشرافیہ ہوتی جن کی ایسی ذہنیت ہوتی, اور ان کی ہے, تو ہم پھر بھی we could have put up a resistance, we could have put up a fight. لیکن ایک سپنج کی طرح ہماری قوم نے, جس کی ویسی ہرڈ مینٹیلٹی ہے, انہوں نے ایبزارب کیا ہے وہ والے منجن کو, جو کہ ریاست نے, جو کہ سیاستدانوں نے اور آپ کی اشرافیہ نے لوگوں کو بیچا ہے. دیکھیں بڑے چند لوگ ہیں, جس طرح کہ یہ بھی ایک ریزسٹنس ہوتی ہے کہ ہم جس دن پیدا ہوتے ہیں نا پاکستان میں, اور یہ بات میں نے اپنی دوسری کتاب میں لکھی ہے میڈ ورلڈ میں, کہ آف کورس میں چھوٹا سا جب بچہ بھی تھا, مجھے سیاست کا کچھ نہیں پتا تھا, ایک چیز سکھا دی گئی تھی کہ وہ بھارت ہے نا, وہ دشمن ملک ہے. اور صرف بھارت دشمن ملک نہیں ہے, بلکہ ہندوؤں کے خلاف جس قسم کا ہندو فوبیا ہوتا تھا نا, کہ ہمارے ملک میں یہ لوگ دیکھا کرتے تھے انڈین فلمیں, انڈین گانے, اور رویا بھی کرتے تھے ایموشنل سینس پہ. مطلب ہماری نانیاں دادیاں, میں بہت روئی ہوئی ہوں دوردرشن. لیکن جب ٹھنڈے ہو جاتے تھے نا رونے دھونے کے بعد, یہ لوگ کبھی جنت میں نہیں جائیں گے, کیونکہ یہ لوگ تو بیرا روی کے اوپر اترے ہیں, ان لوگوں کو تو ہدایت نہیں ملی ہوئی. سو ایک وہ میں دیکھتا تھا کہ ہندو فوبیا اتنا سیپ ان کیا تھا ہمارے ملک میں. تو وی ہیو بین انٹروڈیوسڈ ٹو دس آئیڈیا کہ یو ہیو ٹو ہیٹ ادرس. آپ کو دوسروں سے نفرت کرنی ہے, نفرت کرنی, اسے نفرت اسی کرنی ہے کیونکہ اس کا مذہب مجھ سے ڈفرینٹ ہے, اسے نفرت اسی کرنی ہے کیونکہ اس کا رنگ مجھ سے ڈفرینٹ ہے, نفرت اسی کرنی ہے اس کی نیشنلٹی مجھ سے ڈفرینٹ ہے, نفرت اسی کرنی ہے کیونکہ وہ ڈفرینٹ کماش سے, ڈفرینٹ کلاس سے آ رہا ہے, اور یا ڈفرینٹ ایتھنیسٹی ہے اس کی. تو ان ساری چیزوں کی وجہ سے, اور کچھ نہ صحیح تو اس کی جینڈر آئیڈینٹی مجھ سے ڈفرینٹ ہے, نفرت کرو نفرت کرو نفرت کرو. اتنا جب آپ کے اندر یہ بھرا جاتا ہے, اور آپ پھر بھی کہتے ہو نہیں یار میں تنگ آ گیا ہوں نفرت کر کر کے, میں نے نہیں نفرت کرنی, یہ بغاوت ہے. اور یہ ایک قسم کی میں مانتا ہوں ریزسٹنس ہے. تو اب تو ہماری قوم ریزسٹ ہی نہیں کرتی نا. جو منجن ان کو آپ کی رولنگ ایلیٹ اور ریاست جو بیچتی چلی جاتی ہے, وہ اس کو لیتے چلے جاتے ہیں. تو اب اگر کل پرسوں ریاست بھی اپنا اسکرپٹ چینج کر لے اور کہے کہ نہیں ہم نے نفرت نہیں کرنی, ہم نے ٹالرنٹ سوسائٹی بنانی ہے, کہ اگر آپ کا CNIC کہہ رہا ہے آپ پاکستانی ہو, دیٹس دا اینڈ آف دا میٹر. ہر کوئی اتنا ہی پھر ایکول شہری ہے, ایکول سٹیزن ہے. لوگ یہ نہیں پسند کریں گے. اور بتائیں, لوگ ہی نہیں جب پسند کریں گے, لوگ کہیں گے نہیں ہم لوگوں کو ادھر انٹالرنس چاہیے. اب جس طرح میں آپ سے بات کر رہا ہوں, ستمبر 2024 ہے اس وقت, تو اسی مہینے کے شروع میں کوئٹہ کے اندر کیا ہوا, ایک ہجوم اکٹھا ہوا تھا, وہ ایک آدمی کے خون کے پیاسے تھے, انہوں نے نہیں تو آپ کے پولیس آفیسر نے مار دیا. یہاں پہ بات دیکھیں لاء کی, صرف لاء کی بات ہے, صحیح غلط ہم اس پہ تو بات ہی نہیں کر رہے. جی, ہم بات کر رہے ہیں کہ جب ایک آپ جاتے ہو پولیس کی حراست میں, حفاظت میں, اس کے بعد کورٹ ہے نا, وہاں پہ پیش کیا جائے گا ثبوت, وہاں پہ جج جن کو ہم نے اتنا بڑا عہدہ دیا ہے, اور لاء کے اندر ہے یہ موب جسٹس تو بہت خطرناک ہے. کل کو میری یا آپ کی یا کسی کی بھی کسی سے کسی بات پہ بھی لڑائی ہو جائے اور وہ کچھ بھی کہہ دے, تو موب تو بغیر ثبوت کے کچھ بھی کر سکتا ہے. سو یہ جو ہم نے ہرڈ مینٹیلٹی اور موب جسٹس میں اب ہم جو چلے گئے ہیں, ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں موب آ جاتا ہے, اگر خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ کوئی ایسی بات کوئی بھی کہہ دے سب مان لیتے ہیں, اور سمجھ نہیں آتی کہ پھر تو بہت ہی ہے کہ اپنے گھر اپنی چار دیواری میں بس بیٹھے رہو, کچھ بھی نہ بولو. یہ تو کوئی زندگی نہ ہوئی نا, بس زندہ لاش پہ بن کے رہ گئے.
وہی تو میں کہہ رہا ہوں, کیونکہ دا تھنگ از کہ یہاں ہمارے ملک میں جو بیانیہ بنایا گیا ہے نا, وہ یہ ہے کہ اگر نہ آپ کی نیت میٹر کرتی ہے, نہ آپ کی انٹینشن میٹر کرتی ہے, نہ کوئی ایویڈنس میٹر کرتا ہے, بس صرف میٹر یہ کرتا ہے کہ اگر کسی کو ایسا کچھ لگ گیا کہ دس از واٹ یو سیڈ, پتہ نہیں ویدر یو ڈیڈ اور ناٹ, تو بس وہ وہیں کے وہیں دیٹس ڈیتھ سینٹینس فار یو. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آئسولیشن میں نہیں ہو رہا. آپ یہ دیکھیں کہ ججز کی آپ نے ادھر بات کی, ججز کا کیا سٹیٹس ہے. مطلب ایک طرف تو یہ پوری بحث چل رہی ہے نا, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لائے جا رہے ہیں اور اس سے ججز کے اوپر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں, ان کی آوازوں کو دبایا جا رہا ہے. تو پہلے ان کے پاس بڑی آواز تھی. آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جس نہیں, پر آج کل تو بہت آواز ہے, جہاں ان کو جو پسند ہے وہ ان کے ساتھ ہیں. نہیں وہ بالکل جدھر جو پسند ہے وہی میں کہہ رہا ہوں نا. تو جدھر ججز آف اسکرپٹ ہو جائیں تو پھر وہاں تو ہجوم اکٹھا ہو جائے گا. جس طرح ابھی حال ہی میں کچھ ایسا ہوا کہ جو یہ ٹی ایل پی کے لوگ ہیں, ان لوگوں نے کروڑ روپے کے انعام کہے کہ وہ لوگ بانٹیں گے. جو 1000 کے لفافے لیتے ہیں وہ کروڑ بانٹنے کی بات کر رہے تھے کہ اگر ایسا ویسا یا ویسا کر دیا چیف جسٹس کے ساتھ. کیا کر دیا میں وہ ڈیٹیلز نہیں بولوں گا, کیونکہ وہ ویسے ہی اتنا انسائٹ فل ہے کہ وہ دہراتے ہوئے بھی گھبراتا ہوں. لیکن وہ ویڈیوز میں نے دیکھی اور وہ پورے سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کر رہی تھیں, اور اس کے اندر وہ جس قسم کی گفتگو چیف جسٹس کے خلاف استعمال کر رہے تھے, ان کو اس وقت جیل میں ہونا چاہیے تھا. کیا وہ جیل میں ہے؟ نہیں ہے. بلکہ چیف جسٹس کو عدالت میں بیٹھ کر معافی مانگنی پڑی کہ غلطیاں ہم سے بھی ہو جاتی ہیں, ہم ججز سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو میں اپنے پیراگراف 26 کو ڈیلیٹ کرتا ہوں اپنی ججمنٹ میں سے, کیونکہ اس وقت عدالت میں JUIF کے لوگ, TLP کی ذہنیت رکھنے والے لوگ, وہ سارے موجود تھے, اینڈ دے میڈ شور کہ ججمنٹ وہی ہم لوگوں کو ملے جو کہ ہم نے بتایا ہوا ہے. تو کون سی آپ بات کر رہے ہیں کہ ججز کے اوپر کوئی ایکسٹرنل پریشر نہیں ہے, جدھر کہ ان کے لیے ایک ایگزسٹینشیل کرائسس ہو جاتا ہے. اگر وہ اپنی آواز میں بولیں تو پھر تو آپ نے سر پہ ایک چھڑی رکھ کے ان سے وہ کہلوایا جو آپ کہلوانا چاہ رہے تھے. تو یہ موب سینٹیمنٹ انفارچونیٹلی اس کے آگے باؤ ڈاؤن کرنا پڑ جاتا ہے ان کو جو کہ اگری نہیں کرتے اس کے ساتھ. نہیں تو ان دا ورسٹ فارم آپ اپنے پارلیمنٹیرینس کی کبھی سپیچز دیکھیے گا, وہ سارے اگری کرتے ہیں موب جسٹس کے ساتھ. بالکل چھوٹی سی بات ہے, جب چیف جسٹس کے خلاف مہم چل رہی تھی, شروع PTI نے کی تھی, لیکن نون لیگ اور پیپل پارٹی والوں کی زبان میں اور PTI والوں کی زبان میں کوئی فرق نہیں تھا. حنیف عباسی نے نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کر کیا بولا, مجھے وہ بھی یاد ہے. عبد القادر پٹیل نے جو پیپل پارٹی سے ہیں, انہوں نے کیا بولا, مجھے وہ بھی یاد ہے. انہوں نے سیدھی طرح سے یہ کہا تھا, ان دونوں کے کہنے کا مطلب یہ تھا, لبے لباب یہ تھا بات کا, کہ دیکھو چیف جسٹس آپ لوگوں کو وہ ججمنٹس نہیں دے رہے جو لوگ سننا چاہ رہے ہیں, اور اگر آپ وہ ججمنٹس نہیں دیں گے تو لوگوں کی بھاونائیں ان کو ٹھیس پہنچے گا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب پارلیمنٹیرینس کو ہی ہر وقت خوش رکھنا ہے, آپ کے مولانا فضل الرحمان کو اور TLP والوں کو اور ریلیجس طبقات کو ہر وقت ان کے آگے معافیاں مانگنی ہے, تو پھر وہ پارلیمنٹ میں کیوں بیٹھنا چاہیے؟ پھر تو پریسیڈنٹ یہ سیٹ ہو جاتا ہے, اسٹریٹ پاور جو سب سے زیادہ ایکسرسائز کرے, مائٹ از رائٹ کی بات ہے. اب دیکھیں عمران خان کے اوپر پھر بھی اسی کریک ڈاؤن ہو پایا ہے, اور بائی دی وے ان کی ریسٹ ہوتے ہوتے کافی دیر لگ گئی تھی. سو مارچ میں زمان پارک کے باہر جو ایک پورا میلہ لگا ہوا تھا ہم نے وہ بھی دیکھا, اور اس کے کوئی 5-6 مہینے بعد جا کے وہ ریسٹ ہوئے. وہاں بھی یہی بات ثابت ہوئی کہ جتنا زور دکھاؤ گے اور جتنا قانون کی آپ مخالفت کرو گے اتنا زیادہ آپ کو سنا جائے گا, اور یہ اگین بڑا ڈینجرس ہو جاتا ہے, یہ جو موب مینٹیلٹی ہے. لیکن اس کا مطلب کہ PTI فار ایگزامپل TLP جتنا اسٹرانگ ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ PTI والے نکلے 9 مئی کو, ان کو لگا کہ آج ہم ریولوشن لا رہے ہیں, بٹ دراصل اندر سے وہ ڈرپوک تھے. they were not ready to give up their comforts, they were not. تو ان ساروں نے معافیاں مانگ لی یا پارٹیاں چھوڑ دیں یا ڈیفیکٹ کر دیں. ان میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں انہوں نے کہا میں پارٹی سے ریٹائر کر گیا ہوں. وہ IPP کے لانچ کے اوپر جا کر بیٹھے ہوئے تھے, اپنا منہ یوں ڈھک رہے تھے, لیکن پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی بھی ہم PTI کے ساتھ ہیں, لیکن PTI کے ممبر نہیں ہیں. سو اس کا مطلب کہ they were not ready. مطلب وہ آتے ہیں بیچارے پھر غائب ہو جاتے ہیں. TLP والے تیار ہیں. یہ جو آپ کے ملک کے اندر جو یہ مذہبی ایک انتہا پسندی والا گروہ ہے, اور یہی میجورٹی میں ہے, میجورٹی میں یہی ہے, تو ان کو پارلیمنٹ کی ضرورت نہیں ہے نا, یہ پارلیمنٹ کے محتاج ہے. پارلیمنٹ میں تو وہ لوگ بیٹھے ہیں جن کے پاس اتنی کوئی پاور ہی نہیں ہے نا. ان کی جب تک نہیں سنیں گے جو سڑکوں کے اوپر نکلے ہوتے ہیں, جو آگ لگا رہے ہوتے ہیں, جو توڑ پھوڑ کر رہے ہوتے ہیں, تو پارلیمنٹ والوں کو بھی اپنی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں, ان کو بھی اپنے گزارے کے اوپر ایک ڈاؤٹ ہو جاتا ہے کہ کیا ہمارا گزارا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. سو پھر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں صرف ریلیجس لائنس پہ نہیں بلکہ ایتھنک لائنس کے اوپر بھی بہت دہشت گردی ہو رہی ہے. ابھی ہم نے بلوچستان میں دیکھا 26 اگست کو کہ بیک وقت کتنے سارے بامب اٹیکس وغیرہ ہوئے.
سو اب آپ کہتے ہو وہاں کریک ڈاؤن کرو گے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن ان کو ہمتیں اور جرتیں کہاں سے مل رہی ہیں؟ وہ دیکھ رہے ہیں کہ یار یور ایزی آن پیپل، جو کہ فورس یوز کرتے ہیں، تو پھر تو ہر کسی کو لگے گا دس از اپ فار گریبس. اس لیے میں کہتا ہوں ٹیررزم پہ کریک ڈاؤن کرنا بہت ضروری ہوگا. اس وقت پاکستان میں پتہ کیا ہو رہا ہے؟ ہماری سیاسی پارٹیوں کی اگر میں بات کروں، کیونکہ دیکھیں جو اس وقت رولنگ پارٹی ہے، کہنے کو تو وہی ریاست ہے نا، کہنے کو تو وہی گورنمنٹ ہے. اب بیہائنڈ دا سینس کیا چل رہا ہے وہ جانے، ان کا کام جانے. اینڈ اگر بیہائنڈ دا سین چل رہا ہے تو آپ نے اگری کیوں کیا بھائی؟ کیوں کیا؟ وائی ڈڈ یو میک دیٹ ڈیل؟ یا اب اس طرح سے ہے کہ ہماری حکومتیں، چاہے وہ پی ٹی آئی والی ہو چاہے وہ نون لیگ والی ہو، وہ جو سکسیسو گورنمنٹس ہیں وہ کرتی کیا ہیں؟ وہ یہ مذہبی جون سے انتہا پسند ہے، ان کے آگے ہاتھ جوڑتی ہیں. ایک دن اور دے دو پلیز، ایک دن اور دے دو ہم لوگوں کو، ٹی ٹی پی ایک اور دن دے دو، ہم نیگوشیٹ کر رہے ہیں. علی امین گنڈا پور کہتا ہے کہ وہ ویسے بھی نیگوشیٹ کرے گا چاہے فیڈریشن مانے نہ مانے. I mean he said کہ میں جا رہا ہوں بھائی، میں کہنا چاہ رہا ہوں، تو اس نے سیپریٹسٹ بات کر دی نا اس نے. اسی طرح سے ٹی ایل پی بھی پلیز ایک دن دے دو پلیز، یو نو وہ جے یو آئی ایف ایک اور دن ہم لوگوں کو دے دو، ہم وہ کریں گے جو تم چاہتے ہو. سو اس وقت ہم پاکستان کے اندر نا ادھار کی زندگی جی رہے ہیں کہ ایک اور دن ہمیں مل جائے، ایک اور دن مل جائے. اس سے لانگ ٹرم پالیسیز نہیں بنائی جا سکتی، اس سے قومیں پروگریس نہیں کرتی. ہم پروگریس نہیں کر رہے، ہم وی آر ریگریسنگ وتھ ایچ پاسنگ ڈے and so badly. تو مذہبی انتہا پسندی سب سے بڑی اس وقت ہمارے ملک کے لیے تھریٹ ہے، کیونکہ اس سے ہو کیا رہا ہے کہ کوئی بھی آدمی کھڑا ہو کر کچھ بھی کہہ دے، کسی کے اوپر کوئی بھی وہ الزام لگا دے، بس وہ والی بات اس پہ فل سٹاپ لگ جاتا ہے، وہ فائنل ہے. تو سو اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ there is no law in this country these days. ادھر لا وہ ہے جو کہ اسٹیٹ پاور والا، بالکل، یعنی مائٹ از رائٹ آ چکا ہے ہمارے ملک میں. اور میں پھر کہہ رہا ہوں اس پہ غنڈہ گردیاں چلائی جا سکتی ہیں، مافیا چلائے جا سکتے ہیں، لیکن ملک نہیں ایسے چلائے جاتے. لیکن دیکھیے ایک بات ہے، اب ہمارے سیاستدان، ان کی کبھی آپ گفتگو سنا کریں، وہ ہمارے عوام کو جو منجن بیچتے ہیں نا، وہ دہشت گردی سے بھرا ہوا کہ اس کو اٹھا کر اکھاڑ دو، اس کو اٹھا کر تم قلم کر دو. امین گنڈا پور صاحب جو ہمارے چیف منسٹر ہیں صوبے کے، انہوں نے اپنی تقریر میں یہ کہا کہ ہم لاہور آ رہے ہیں، اس کے ساتھ جو انہوں نے گھٹیا بات کرنی تھی کر لی، اور اب ہم بتائیں گے کہ 71 میں بنگلہ دیش ہوا تھا، اب ہم آپ کو آ کے بتائیں گے ہم دوبارہ، مطلب ہی سیٹ کہ ایسی کی تیسی تمہاری، ہم تو یہ بھی کر سکتے ہیں. یہ میں بول سکتی ہوں کہیں؟ بول کر دیکھیے گا اور پھر مجھے بتائیے گا کہ کیا ہوا. کیا شاید آپ بتا ہی نہیں پائیں گی مجھے کہ کیا ہوا، کیونکہ پھر شاید آپ تو دکھنے کو ملے ہی نا. تو So why are people getting away with things which are apparently against the law, or which are like کہ یہ غدار ہے؟ ان باتوں پہ ہی کہتے ہیں نا کہ he is not a patriot، اور یہ ملک علیحدگی کی بات کر رہا ہے، یا اتنی بڑی بات کر رہا ہے، یا اتنا فساد مچا رہا ہے، اور ایک خاتون چیف منسٹر. اب میں سائٹ نہ پی ایم ایل این کی لے رہی ہوں، نہ پی ٹی آئی کی، نہ کسی کی، بیکاز آئی ایم ڈس اپوائنٹڈ ود آل آف دیم. سو لیکن اس لیول پہ بدتمیزی، اور آپ یقین کریں میں نے صرف یہی لکھا تھا کہ ہاؤ ڈیئر یو، آؤ ذرا تم، پھر اتنی بدتمیزی، تم کیا الگ کر دو گے پنجاب کو اور ان کو؟ یہی ہوتا ہے نا آپ کا. جو جسٹیفیکیشنز آئی ہیں، مطلب جب ہمارے جن کو ہم نے سپورٹ کیا تھا، باقی سیاستدانوں کو، ان کی غلطیوں پہ کھل کے بولے ہیں، ہم آج بھی بول رہے ہیں کہ وی آر ڈس اپوائنٹڈ، ٹھیک ہے نا جی. لیکن اس بات کو لوگوں نے ایسے جسٹیفائی کی ہے، ان لوگوں نے کیا ہے کہ آپ حیران رہ جاتے ہو کہ اتنی نفرت از واٹ سیلز. لیکن نفرت کی وجہ سے ہی کیا ہو رہا ہے کہ اب ہم آپس میں لڑ پڑے ہیں. اور پتہ ہے کیا، جن کے پاس طاقت ہے ان کو پتہ ہے کہ جس دن ہم اکٹھے اور ایک ہو گئے، ہم نے ایک دوسروں کے پتے کاٹنے چھوڑ دیے، ہم نے ایک دوسرے سے نفرت کرنا چھوڑ دی، تو پھر ان سے سوال پوچھے جائیں گے. یہ اس دن کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا ہے کہ لوگوں کو اتنا دہشت گرد بنا دیا ہے کہ وہ ایٹ دا ڈراپ آف اے ہیٹ دے آر ریڈی ٹو ٹیک اپ آرمس. یو نو یہ بڑی، دس از ویری ڈینجرس. اس لیے کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اف تھنگس، مطلب اگر ملک میں بہت ہی انتہا پسندی آ جاتی ہے، اگر ادھر بھی وہ طالبان سٹائل گورنمنٹ آ جاتی ہے جو افغانستان میں آئی ہوئی ہے، جس کو کہ نون لیگ والے بھی سپورٹ کر رہے تھے 15 اگست 2021 کو، پی ٹی آئی والے بھی گلوریفائی کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ جی غلامی کی زنجیریں توڑ دیں. ان کو پتہ ہے کہ ان کا کچھ نہیں بگڑے گا، ان کے سٹیکس ہی نہیں ہے ملک میں. آپ ہی دیکھیں کہ ہمارے ملک میں جس نے ٹاپ موسٹ پوزیشن پہ سرو کیا ہے،
پھر چاہے وہ یہ کیا ورڈ یوز کرتے ہیں, کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں جو بھی, پھر چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہو, چاہے وہ جوڈیشری سے ہو, چاہے وہ حکومت سے ہو, یا تو ان کے بینک اکاؤنٹ سوئٹزرلینڈ میں ہوتے ہیں, یا ان لوگوں کے ریزیڈنس سینٹرل لنڈن میں ہوتے ہیں, یا ان لوگوں کے ڈکلیئرڈ اور انڈکلیئرڈ بچے باہر برطانیہ میں سیٹل ہوئے ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ اگر پاکستان کے اندر چیزیں اتنی ہی بری ہو گئیں تو وی کین آلویز گو بیک دیئر, وی کین آلویز گو. مطلب وہ یہ کہتے ہیں کہ obviously آپ جس عہدے پہ ہو آپ کی سیفٹی بھی ہوتی ہے, آپ کا ایک سرٹن لائف سٹائل بھی ہوتا ہے, دے آر انجوائنگ دیٹ, ٹھیک ہے. سیکنڈلی بچے اپنے باہر سب نے بھیجے ہوئے ہیں, جائیدادیں, ہاں جائیدادیں بھی باہر ہیں. یہ میں کسی پارٹی کی بات نہیں کر رہی ہوں, میں سب کی کر رہی ہوں, میں نے سب کے ایگزامپل دیے ہیں, سب کے ساتھ ہوتے ہیں. تو پھر تو اٹس اے فیلڈ اسٹیٹ. آئی مین اب ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں ہو رہا, کہیں بھی نہیں ہو رہا. دیکھیں اس لیے کیونکہ یہ لوگ تو بھاگ جائیں گے, Yeah. یہ لوگ تو بھاگ جائیں گے if things turn ugly. ابھی کیا ہے کہ پاور گین کرنے کے لیے ان کو آپس میں لڑاتے رہو اور کہو کہ I am going to come and rescue you. That is what our politicians do. مسیحا خود پرابلم کریٹ کر کے کہتے ہیں اس پرابلم کی سولوشن بھی میں ہوں, لیکن مصیبت ہے وہ سولوشن نہیں دیتے, سولوشنز اپنے لیے بناتے رہتے ہیں. میں اسی کہتا ہوں لوگوں کو کہ یہ تو چاہیں گے کہ آپ لوگ اس طرح سے چمڑیاں ادھیڑو ایک دوسرے کی, بٹ وائی ڈو یو بائی دیٹ منجن, وائی ڈو یو بائی دا نیریٹیوز دیٹ دے کیپ ڈشنگ آؤٹ ٹو یو. تو یہ بہت بڑی مصیبت ہے. دیکھو جن ملکوں میں خوشحالی نہیں ہوتی, جن ملکوں میں اتنی فرسٹریشن ہوتی ہے, ہر کوئی ناخوش ہوتا ہے, وہاں پاپولزم ایسے ہی فروغ پاتا ہے. اینڈ اٹس ہیپننگ آل اوور دا ورلڈ. یو کین سی ڈیموکریسی از ڈکلائننگ. بالکل اٹ از بالکل. میں نے اپنی دوسری کتاب لکھی سی ہے کہ اس کا نام ہی ہے میڈ میڈ ورلڈ, رائز ان رائٹ ونگ پاپولزم, اور وہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے. بیکاز نتھنگ ایلس وڈ سیٹس, مطلب ہر کوئی ایک اپنے یقین پہ یکجا ہوتے ہیں نا. It's the biggest try. انہوں نے کنونس کیا ہے نا کہ بھئی جو چیز ادر ہے, ادرائز کر دو اس کو, وہ ہمارے لیے تھریٹ ہے. آپ دیکھیں امریکہ میں وہ ہر جگہ ہو رہا ہے. بالکل. ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی کیملا ہیرس کے ساتھ ڈیبیٹ کرتے ہوئے کہا کہ ٹیکسس کے اندر لوگوں کے کتے اور بلیاں کھانا شروع کر دیے امیگرنٹس نے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے آج ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر جیسے ہم بات کر رہے ہیں تو فلوریڈا میں دوسرا اٹیک ہوا ہے, دوسرا جانی حملہ ہوا ہے. اور پاپولزم کا ایک بہت بڑا فیچر یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک پاپولسٹ کہتا ہے کہ میں موت سے لڑ کے آیا ہوں تم لوگوں کے لیے. اس کا مطلب کہ ڈیوائنلی آرڈینڈ تھا کہ میں آؤں, تم لوگوں کا لیڈر بنوں اور تم لوگوں کو بچاؤں. سو یہ جو ایک آگ کا دریا جب پار کر جاتا ہے نا ایک پاپولسٹ لیڈر, تو پھر اس کو ایک بہت بڑا میڈل. اور آگ کا دریا, آئی ایم سوری, مجھے تو کافی ڈرامہ لگتا ہے وہ آگ کے دریا سارے ہی. مجھے تو ٹھیک ہے, لیکن بیکاز وی کین ناٹ پوائنٹ ٹو اینی کانکریٹ ایویڈنس کہ اس کے پیچھے انہوں نے خود کروایا تھا. مطلب کبھی کسی کا کان کو چھو جاتا ہے, کبھی اوپر سے کسی کی ٹانگ میں 10 جگہ لگ, کسی کے کپڑوں میں لگ جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ ہمیشہ نشانہ چونک جاتا ہے. خیر میں تو ہمیشہ بڑا خوش ہوتا ہوں کہ شکر ہے بچ گیا, اللہ کا شکر ہے. لیکن اب کیا ہے کہ یہ اس طرح کے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھا, اس کا مطلب کہ وہاں سے یہ آسمانوں سے حکم آیا ہے کہ میں تم پہ راج کروں, نہیں تو میں نے مر جانا تھا. تو دیٹ از اندر ٹول ان دیئر پولیٹیکل آرمری. اب اسی طرح سے گنڈا پور نے بھی نا ایک وہ ماچو پنا دکھایا, میچسپو دکھایا ہے. وہ یہ کہ ہم پنجاب میں گھسیں گے, ہم ڈھول بجا دیں گے, ہم بارات لے کر آئیں گے, سن لو مریم نواز. اس کی زوم آئینی باتیں, اور ان کے فالوورز کو اس سے انرجی ملتی ہے. بڑی گندی باتیں ہیں. وہ ایک جرنلسٹ اور پھر کہتا ہے کیا بگاڑ لو گی غریدہ فاروقی. ہاں میں تمہارے بارے میں بات کر رہا تھا. کیا بات کر رہا تھا؟ مینو نوٹ دکھا, میرا موڈ بنے. یعنی یہ بھی ایک جو ہے نا ہمارے سوسائٹی میں, یہ صرف ایک گنڈا پور نہیں ہے, یہ بھی سب کی یہی مینٹیلٹی ہے کہ اچھا. مطلب اگین پی ٹی آئی سپورٹر سے معافی کے ساتھ بھائی, نہیں میں نہیں معافی مانگتا, کہ ان کے لیڈر نے بھی تو یہی کہا تھا کہ تم ہجوم میں جاؤ گی تو میں, چاہے وہ پی ٹی آئی کے بھکت ہوں, چاہے وہ یہ سو کال پٹواریز ہوں, چاہے وہ جیلاز ہوں, میں سب کو کہتا ہوں آپ معافیا مانگو. آپ لوگوں کا بنتا ہے معافیا مانگنا, بیکاز یو ہیو بن سپورٹنگ ناٹ یور سیلوز ایز سٹیزنز آف دا کنٹری, بٹ یو ہیو بن سپورٹنگ دوز جن کو سپورٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. سچ آپ ان کو اور ان کے بیانیوں کو سپورٹ کرتے آئے ہو. تو اب یہ دیکھیں گنڈا پور نے کتنی ایک واہیات بات کہی ہے, اور یہ ایک غریدہ فاروقی پہ نہیں لگتی. اس سے پھر پتہ کیا ہوتا ہے, وہ ویوز سیمنٹ ہوتے ہیں کہ ہمارے ملک میں نا ایک, اور وہ دنیا بھر میں کہا جاتا ہے کہ اگر ایک خاتون ٹاپ پہ پہنچی ہے, چاہے وہ جرنلزم کی فیلڈ میں ہو, پالیٹکس کی فیلڈ میں ہو, انٹرٹینمنٹ کی فیلڈ میں ہو, تو جی اس نے تو فیورز کیے تھے. کیا ہم اس طرح سے امپلائی کرتے ہیں کہ وہ ناچ کر اور موڈ بنا کر ٹاپ پہ پہنچے ہیں؟ نہیں. ہم کبھی مرد کے بارے میں نہیں کہتے ہی مسٹ ہیو سلیپٹ ہز وے ٹو دی ٹاپ.
یہاں ایک انہیرنٹ مسوجنی آ جاتی ہے. تو میں غریدہ فاروقی کی بائی دا وے برانڈ آف جرنلزم کے ساتھ اگری نہیں کرتا. آئی ڈونٹ اگری ود ہر برانڈ آف جرنلزم. آئی تھنک جو بلوچ یکجہتی کمیٹی کی پروٹیسٹ تھیں اس پہ غریدہ فاروقی کی کوریج اور جرنلزم بہت ارسپانسبل تھی, بہت انسائٹفل تھی. البتہ ان کو اگر میں کاؤنٹر کرنا چاہوں گا تو میں کبھی ذاتیات پہ نہیں آؤں گا. Of course. بٹ علی گنڈاپور از لائک یو نو یہ تو مریم نواز بہت اچھی لگ رہی ہے, خوبصورت لگ رہی ہے, ہمارا پیسہ ہے, ہمارا مال ہے. آپ ایک عورت کے ساتھ مال 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 ایسا ورڈ ایسوسیٹ کرتے ہو. مجھے I'm sorry I'm cutting you in, لیکن ان کے کہنے سے زیادہ ڈر مجھے اب جو لگنا شروع ہوا یہ کہ ان کے فالوورز کی واہ واہ پہ ایک بھی پی ٹی آئی فالوور نے کنڈیم نہیں کیا. اور پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی جنہیں میں نے یا آپ نے سپورٹ کیا تھا ایک ٹائم پہ, ہم تو ان کی ایک ایک بات پہ بولتے ہیں. قادر پٹیل نے بولا, ہم نے بولا, عفنان ملک جو بھی ہیں, حنیف عباسی, ایون جب وہی والی بات جب میاں صاحب نے ایک نئی اچھی بات کی تھی, وی ایون کنڈیمڈ دیٹ. لیکن یہ لوگ تو اپنے لیڈرز کو ہی چیک نہیں کرنا چاہتے کیونکہ یہ بلائنڈ فالوئنگ ہوتی ہے, ہرڈ مینٹیلٹی میں جس کی بات کہا تھا. اب دیکھیں گنڈاپور کی جو سب سے گنڈاپور نے آپ کو پتا ہے نا کس کے اوپر بلیم ڈالا اسپیچ میں, انہوں نے 2 طبقات کے اوپر بلیم ڈالا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کون کر رہا ہے. انہوں نے کہا ہے گنڈاپور نے کہ یہ جو کاف کے غلام ہیں, اب ایک مذہبی گروپ ہے اس کا نام کاف سے لیا جاتا ہے ہمارے ملک میں, یہ جو امریکہ کے غلام ہیں یہ ہیں جو خان صاحب کے ساتھ ایسا کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا, گنڈاپور نے بجائے کہ اپنا غصہ نکالیں ان اپنے اوپر خود پہ کہ ہم نے کیوں ساتھ دیا تھا انہی لوگوں کا, انہی قوتوں کا جو آج ہمارے خلاف ہو گئی ہیں, بجائے کہ گریبان میں جھانک کر دیکھیں وہ ایکسٹرنلائز کریں بلیم کس کے اوپر, جو آپ کے ملک میں ایک اتنی سی مائنورٹی ہے جس کی کوئی سے ہی نہیں ہے, جو کہ ویسی ڈس انفرینچائزڈ ہے. نہ وہ میجورٹی مانے جاتے ہیں نہ وہ مائنورٹی مانے جاتے ہیں. ان کی پہلی جانوں کو خطرہ ہے, ان کو تو وہ مر بھی جائیں تو قبرستان میں اکھاڑا جاتا ہے. years and years and years میں تو کسی سے ملی بھی نہیں. ڈیہیومنائزیشن کہ آپ کو کوئی نظر ہی آ جائیں کہیں, شاید یہ خیال ہی ہے, مجھے نہیں پتا. لیکن اب قبروں سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے کیونکہ اس کا مذہب یہ تھا, اس کا مذہب وہ تھا, اور اسی دفن نہیں کرنے دیا جاتا. دفن نہیں کرنے دیا جاتا, اور اگر کوئی ہو جائے تو اکھاڑیں گے. یعنی موت میں بھی ڈگنیٹی نہیں ہے. سو اس طرح کے گروپ کے اگینسٹ آپ نفرت اگل رہے ہو کھڑے ہو کر گنڈاپور صاحب, اور پھر آپ دوسرا کہہ رہے ہو کہ یہ امریکہ کے غلام ہیں. کون لو لیٹرز لکھ لکھ کر بھیج رہا ہے امریکہ کو, کون معید پیرزادہ کو بھیجتا ہے کہ وہاں جا کر لابی کرو میرے لیے, کس نے شہباز گل کو ایز فارن ایجنٹ رجسٹر کروایا ہوا ہے, آپ ہی لوگوں نے نا. تو یہ جو منجن ہے نا, اسی طرح سے آپ دیکھیں پی ٹی آئی پہلے کہا کرتی تھی کہ مودی کا جو یار غدار ہے غدار ہے, نواز شریف کو کہتے تھے کہ نیپال میں ملے تھے بھئی یہ اس کو مودی کو. اب کیا ہوتا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی نے بھی کہا تھا. آپ یہ دیکھیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اب یہی والی چیز نہیں کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ کہ جی جمائمہ کا وہ ایک ٹائمز آف اسرائیل میں نکل آیا آرٹیکل کہ وہ پاکستان اور اسرائیل کے رشتے عمران خان اچھے کروانا چاہ رہے تھے. پورا ایک دن وہی کیمپین چلی ہے ہمارے نیوز چینلز کے اوپر بھی. اسی طرح سے رؤف حسن کے میسیجز نکل آئے کرن تھاپڑ کے ساتھ لیکڈ, تو وہ اب انڈین ایجنٹ وہ ہو گئے. تو یہ را ایجنٹ کی شکلیں ہر 5 سال بعد ہمیں نئی پیش کی جاتی ہیں, لیکن اینڈ پر لبلوا پھر سے وہی. اس ملک میں یہ پھر سارے آپ مجھے کہہ رہے ہو یہ ساری کاف ہے, ہر کوئی کاف ہے. اینڈ واٹ اباؤٹ اس, اور ہر کوئی امریکن جنرل پبلک, ہر کوئی ہے نا. آپ نے سب کو کہہ دیا, آپ نے سب کو کہہ دیا, جبکہ میں نے بھی کہا ہے نہیں وہ مائنورٹی ہیں. نمبر 1 جدھر وہ ایک ریلیجس گروپ کی بات ہو رہی ہے. دوسرا یہ کہ اگر ہر کوئی امریکن ایجنٹ ہے, ہر کوئی اگر آپ کہہ رہے ہو کہ یہودی ایجنٹ ہے, ہر کوئی را ایجنٹ ہے, تو پھر اب یہ ہمارے حکمران اگر اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو ان کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ آپ نے لوگوں کو کیوں را ایجنٹ بنا دیا, آپ نے لوگوں کو امریکن ایجنٹ کیوں بنا دیا. ان کے اندر ایک سینس آف نیشنلسٹک پرائڈ کیوں نہیں پیدا ہو سکا. Maybe it starts with you. Maybe you are the agent, and you are the agent perhaps not of raw, not of America, but the agents of evil, because evil is what you're spreading. Because فتنہ لوگوں کے بیچ میں لڑائی اور نفرتیں وہ آپ کو امپاور کرتی ہیں, اور آپ کی جون سی ہے نا اکاؤنٹ سوئٹزرلینڈ کے, اور آپ کے انڈکلیئرڈ بچے باہر ولایت میں, اور آپ کی جو یہ بڑی بڑی پراپرٹیز ہے سینٹرل لنڈن میں, وہ امپاور ہوتی رہتی ہیں صرف آپ کی ان باتوں سے. عام انسان تو ڈس امپاورڈ ہے. عام انسان کو آپ نفرت کروا رہے ہو ایک دوسرے کے ساتھ صرف. اور میں پھر سے کہوں گا آئی ایم ناٹ ریڈی ٹو بائی دس ہیٹ. آپ مجھے بار بار کہتے ہو نفرت کرو نفرت کرو, میں بار بار کہتا ہوں میں تھک چکا ہوں, بس ہو گیا. میں بھی تھک چکی ہوں. نہیں ہو سکتی نفرت مجھ سے, بہت محنت کا کام ہے. بہت محنت کا کام.
اس کے علاوہ یہ تو ہماری پولیٹیکل جو ہے اس کے ہم آگے حل پہ بھی تھوڑی سی بات کریں گے. جی سیکنڈلی میں جو آج کل اتنے ریپس اور اتنے مرڈرز عورتوں کے بھی اور بیٹے باپوں کو مار رہے ہیں, اور آئی ڈونٹ نو کہ یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے زیادہ نظر آنا شروع ہو گیا ہے یا زیادہ ہو رہا ہے. آج بھی مطلب ایوری ڈے یو ویک اپ کوئی نہ کوئی عورت ریپ ہوتی ہے اور اس کو مار دیا جاتا ہے. آج ایک پولیو ورکر کے ساتھ ہوا ہے جی الیجڈلی کہ وہ ان کو اندر لے کے گئے, ریپ کیا اور پھر مار دیا. 12 سال کی بچی کے ساتھ بھی Where is law? لا میں بتاتا ہوں, بالکل بتاتا ہوں جی. کارساز کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک نتاشا دانش گاڑی کے نیچے دے دیتی ہیں لوگوں کو, اور اس میں ایک باپ اور بیٹی تو وہ ماری جاتے ہیں. اور جیسا کہ سب کو پتا تھا بالکل وہی ہوتا ہے کہ جی انہوں نے 5.5 کروڑ روپے دے دیے, پتہ نہیں دیے یا نہیں دیے, مجھے تو لگتا ہے تڑیاں دی ہوں گی. نہیں دے دی ہوں, چپ کر جاؤ, نہیں چپ کر جاؤ, نہیں تو جو بچے کچھ بھی رہ گئے ہیں نا, اب وہ جو باپ اور جو ماں اور بیٹا رہ گئے ہیں, اب تم لوگ بھی پھر گئے. چپ, یہی چپ. مجھے تو خیال لگتا ہے یہ ہوا ہوگا, بٹ آئی ڈونٹ ہیو اینی ایویڈنس ٹو دیٹ افیکٹ. کہنے کا مطلب یہ اگر 5.5 کروڑ دیے بھی ہیں یا نہیں دیے, ہو کیئرس. دیکھیں میں صرف اتنی بات کر سکتا ہوں کہ امپلیمنٹ کون کرتا ہے لاس کو, ٹھیک ہے. اب پاکستان ایک مذہبی ریاست ہے, دنیا بھر میں مذہبی ریاستیں بھی ہوتی ہیں اور پھر سیکولر ریاستیں بھی ہوتی ہیں. یہ پاکستان نے ایک ڈیسیشن کی کہ ہم لوگ ایک مذہب کے اوپر بیسڈ ایک ملک ہونا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. انہوں نے ایز اے سوورن کنٹری ڈیسائیڈ کر لیا. امپلیمنٹ کون کر رہا ہے؟ ہیومن بینگس. ہیومن بینگس آر فیلیبل. تو کہیں بھی پابندی نہیں ہے ہیومن بینگس کے اوپر کہ جدھر ناانصافی ہو رہی ہو ادھر آپ ایک اور آپشن کریٹ کرتے ہو. اور وہ بڑی دفعہ ریاست نے کریٹ کرنے کی کوشش کی بھی تھی قندیل بلوچ والے کیس میں. انہوں نے کیا کیا تھا کہ نہیں, آنر کلنگ کے کیسز کے اندر اگر معافی دے بھی دے وکٹم کی فیملی تو معافی نہیں ملے گی, اسٹیٹ کیس ٹیک اپ کرے گا, اس کے اوپر کوئی منائی نہیں ہے. تو اور وہ اسلامک لا کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اور وہ پاکستان کے نیشنل لا کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اس چیز کے اوپر کوئی پابندی اور پروہیبیشن نہیں ہے کہ the state will play its role to ensure کہ law is being followed rather than being misused or weaponized by just a few people. تو یہ ایکسکیوزز ہوتی ہیں جو کہ پاورفل اور ایلیٹ بناتی رہتی ہے ایوری ناؤ اینڈ دین, لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے. آل آئی کین سے میں تو اس کو ان میں دیت نہیں کہہ رہا. آئی ڈونٹ بلیو کہ جو نتاشا دانش والا کیس ہے وہ دیت کیس ہے. وہ ایک سمپل اس طرح کا کیس ہے جدھر اسٹیٹ نے کہا کہ ہم انٹروین نہیں کریں گے. اور جتنی آپ کی اسٹیبلشڈ اور سویلائزڈ ورلڈ ہے اور اس کے اندر اسلامک ورلڈ کی بڑی کنٹریز ہیں, UAE وغیرہ, وہاں ذرا مجھے کر کے دکھاؤ کہ گیٹنگ اوے ود مرڈر, اور آپ نہیں کر پاؤ گے. سو دیٹس ایون سعودی عربیہ میں آپ یہ حرکت نہیں کر پاؤ گے. اسٹیٹ کا یہ رول ہوتا ہے اور اس کے اندر آپ یعنی نہ مذہب سے ہٹ رہے ہو, نہ اپنے کانسٹیٹیوشن سے ہٹ رہے ہو, آپ اپنا کردار ادا کر رہے ہو. تو ہمارے ملک میں اگر جسٹس کو خریدا جا سکتا ہے اینڈ اف اٹس اپ فار سیل, تو پھر آف کورس دا ہائیسٹ بڈر ول آلویز ون, اینڈ دیٹ از واٹ از ہیپننگ. دا جسٹس سسٹم از لوزنگ. آپ کا آرڈینری سٹیزن لوز کر رہا ہے, ڈس امپاور ہو رہا ہے, ڈس انفرینچائز ہو رہا ہے, اور جن کے پاس پہلے سے ہی مینس پڑے ہوئے ہیں وہ امپاور ہو رہے ہیں. اور پھر اس میں کمال کیا ہوتا ہے کہ آپ کے وی لاگرز بیٹھتے ہیں جو کنزرویٹو ٹائپ ہیں, جو کہ لوگوں پر فتوے بانٹتے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نتاشا دانش سیکولر تھی, لبرل تھی, تو دیکھو شی گاٹ اوے ود اٹ. بھیا آپ لوگ بیٹھ کر اس کو ایک مذہبی رنگ دیتے ہو اور جسٹیفائی کرتے ہو کہ نتاشا دانش ٹائپ پیپل شوڈ گیٹ اوے ود اٹ, جبکہ حالانکہ میں نے کہا ہے کہ چاہے مذہبی پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے, چاہے ہمارے آئین کے پوائنٹ آف ویو سے یا PPC کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے, اس نے ایک کرائم کمٹ کیا ہے اور اسٹیٹ کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے فرام پلینگ اٹس پارٹ. تو یہ اب وہ ایک وقت آ گیا ہے کہ ریاست کو دیکھنا پڑے گا کہ پاور ڈسپیرٹی کیا ہے اور اس کے مطابق وہ سچویشن کے اندر انٹروین کریں. البتہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ the rot is so deep کہ انسان صاف کرنے اگر نکلے اس راٹ کو تو کدھر سے شروع کرے. واٹس دا روڈ اہیڈ؟ اور ابھی جو وائلنس اگینسٹ ویمن کی آپ نے بات کہی ہے, جب جاہل ادیم ساحل ادیم, جب اس قسم کے لوگ وہ کہتے ہیں کہ جی 95% ہمارے ملک میں خواتین جاہل ہیں, اور وہ ایک اور پوڈ کاسٹ میں بیٹھتا ہے جس کا نام ہے ایون پوڈ کاسٹ, اور ایون پوڈ کاسٹ میں جو ہوسٹ ہے وہ جاہل الدین کو کہتا ہے یار آپ نے وہ 5% خواتین کو کیوں مہلت دی, ان کو بھی تو جاہل کہنا چاہیے تھا نا. سوری بیڈ جوک. آپ کیا کر رہے ہو؟
آپ بالکل اس مینٹیلٹی کو اور پختہ بنا رہے ہو اور یقینی بنا رہے ہو اور امپاور کر رہے ہو جس میں کہ یو ڈی ہیومنائز ویمن. اور عورت نہیں, ہم بڑی عزت کرتے ہیں عورت کی, ہم نے بہت اونچا درجہ دیا ہوا ہے عورت کو, ہم سے تو زیادہ کوئی اور عزت نہیں کرتا. مجھے یاد ہے میں عوریہ مقبول جان وغیرہ کے ساتھ ڈیبیٹ کر رہا تھا, میرے بازو میں بیٹھا ہوا تھا, اس نے مجھے کہا کہ امریکہ میں سب سے زیادہ تیزاب پھینکا جاتا ہے عورت کے منہ کے اوپر, بھارت میں کہا جاتا ہے کہ ریپ کیپٹل ہے وہ دنیا کا, ہمارے پاکستان کے بارے میں کچھ نہ کہو, ہم سب سے زیادہ عزت دیتے ہیں. یہ عزت دیتے ہو آپ لوگ, مطلب آپ کہتے ہو کہ طاغوت کا مطلب پتہ ہے؟ ارے بھائی سب سے پہلے مجھے بتا تجھے تمیز کا مطلب پتہ ہے, کیونکہ تیری شکل دیکھ کر تو لگ رہا ہے کہ بالکل بھی نہیں پتا. بجائے کہ یو شوڈ بی گیٹنگ سم ایجوکیشن, یو شوڈ بی سیلف امپروونگ, یو شوڈ بی سیلف ریفلیکٹنگ. تم خواتین کو جاہل 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 کہہ رہے ہو, ان کی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہو, تم وہاں بھی مذہبی کارڈ کھیل رہے ہو یار. سو دس از دا مینٹیلٹی. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک بہت بڑے اسکرپٹ رائٹر ہیں, اب ان کی نازیبا ویڈیو سامنے آئی یا نہیں آئی, ایڈلٹ ویڈیو سامنے آئی ان کی, یہ ان کا معیار ہے, وہ ایڈلٹ ویڈیو کے اندر کام کرتے ہیں اور وہ سرٹیفکیٹ بانٹتے تھے کہ فرسٹ ریٹ وومن کون ہے, سیکنڈ ریٹ وومن کون ہے, نمبر 2 عورت کون ہے. اور مجھے یاد ہے جی عفت جی, آپ نے بھی ایک ویڈیو کے اندر کہا ہوا ہے کہ ثبوت لا دیں. وہ انہوں نے مجھے ایسا کہا ہے, انہوں نے نمبر 2 کا ہے, ثبوت لائیں, میں چیلنج کرتی ہوں. ہوتا کیا ہے, قسمت کا کمال, ثبوت آ تو جاتا ہے لیکن آپ کے خلاف نہیں, خلیل صاحب کے خلاف, کہ خلیل صاحب کی ویڈیو آ جاتی ہے منظر عام پر, اور وہ پھر کہتے ہیں کہ نہیں یہ میرے خلاف جو کر رہے ہیں, یہ وہ کاف گروپ کے جس کے ساتھ ریلیجس گروپ کا نام شروع ہوتا ہے, یہ وہ کر رہے ہیں, وہ میرے خلاف. یہ ویڈیو ہے, خلیل نے ڈال دیا ہے الزام ایک ریلیجس گروپ کے اوپر جن کا کاف سے یہ ورڈ استعمال کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ سازش کی ہے اور یہ فیمنسٹ نے سازش کی ہے. تو کیا مجھے بتائیں کہ ویڈیو میں شرٹ اتری ہوئی ہے, آپ بوسا کے نہ ہوئے ہوئے ہو, آپ ایک لپ لاک میں دکھ رہے ہو ویڈیو میں, وہ آپ سے کاف کروا رہے ہیں یا خواتین کروا رہی ہیں یا آپ خود کر رہے ہو والنٹیرلی. سو دا پوائنٹ از کہ نمبر 2 کون ہے, نمبر 1 کون ہے, وہ سب کے سامنے ثبوت آ گیا, لیکن وہ ہے بالکل کوئی اور جو کسی کو یہ سرٹیفکیٹ بانٹا کرتا تھا کہ بھئی تم نمبر 2, تم 2% کے. سب سے پہلے پتا چلتا ہے وہ تو 2% کے کیا, وہ تو -2% کے بھی نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اگر ویڈیو لیک ہو بھی گئی ہے نا, آپ کو ہوتا ہے کہ شاید اب کچھ آکر ٹوٹے گی, اب شاید آپ کو سمجھ آئے گی کتنا برا لگتا ہے جب آپ کی پرائیویٹ اسپیس انفرنج کی جاتی ہے, لیکن نہیں کوئی سبق سیکھے. میں نے بھی تو آپ کو بتایا ہے کہ الزام کس پر لگا رہے ہیں, پسے ہوئے طبقوں کے اوپر, کہ انہوں نے یہ کروایا. بٹ ہاؤ دیٹ آئی کانٹ کمپریہینڈ, کیا کوئی گولی کھلا دی تھی؟ اچھا یہی اگر ایک خاتون سیلیبریٹی کی ایسی کوئی ویڈیو لیک ہوئی ہوتی, اللہ معاف, اللہ معاف, اس طرح دیکھیں I mean ایک ہوئی ربی پیرزادہ مجھے یاد ہے, بٹ ان کو کتنا زیادہ پھر معافیا مانگنی پڑی لوگوں سے, اینڈ دین شی ہیڈ ٹو کنونس دیم کہ اب میں ریفارم ہو گئی ہوں, اب میں تم لوگوں کی معافی کی حقدار ہوں. اینڈ یس وین شی ڈیڈ لیو اپ ٹو دیئر ٹرمز, اس کو معافی مل گئی. دیٹ مرد کو تو معافی کی ضرورت بھی نہیں ہوتی نا, وہاں تو پریویسی آ جاتی ہے کہ اس کا. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ سارے مرد لوگ جو دوسروں کو کہتے ہیں کہ تم مذہبی نہیں ہو, تم مذہبی نہیں ہو, تم مذہبی نہیں ہو, اپنی دفعہ سیکولر باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی میرے اوپر عدت کا کیس نہ لگاؤ کیونکہ میں تو ادھر پریویسی کی بات کر رہا ہوں, مائی پرائیویٹ لائف ہے, اس کا ہماری سیاست سے کیا لینا دینا. وہاں ان کو سیکولر رائٹس ٹو پریویسی چاہیے. اور یہی میں بار بار ایگزامپل دیتی تھی, ایسا ہی کیس اگر کسی اور لیڈر پہ بن جاتا, فیمیل لیڈر کے اوپر یا میل پہ بھی فرام اینی ادر پارٹی, اچھالنا تھا, تو کیا ہونا تھا پی ٹی آئی کی طرف سے. ڈیسیژن ہوئی ہے. سو اٹس آلسو اباؤٹ, اٹس ناٹ اباؤٹ پرنسپلز, اٹس اباؤٹ دی پرسن دیٹ یو لائک. اور میں ایگزیکٹلی اٹس ناٹ اباؤٹ واٹ از رائٹ اور رانگ اینڈ واٹ از لا. ان کا مورل کمپس وہ نہیں ہے, ان کا مورل کہ ہم جو مرضی کریں تم کر کے دکھاؤ ذرا. ایگزیکٹلی, خود کے لیے ان سب کو سیکولر رائٹس چاہیے. سو افغانستان کی جب بات آتی ہے, وہاں جو خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے کہ ان کی آواز بھی نہ سنائی دے, تو کہتے ہیں ارے افغان کلچر ہے, یہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے, تم لوگ تو امریکہ کے غلام ہو. جب خود پہ آتی ہے, جب خود پہ عدت کیس مینوفیکچر کر کے بنایا جاتا ہے, مینوفیکچرڈ تھا بائی دا وے, جب خود کے اوپر کرپشن کیسز بنائے جاتے ہیں. ویسے ہمارے لا میں کیا ہے, شریعت لا ہمارے یہاں پہ, اس پہ کیا ہے اس کے اوپر؟ دیکھیں میں تو نا اپنی گفتگو میں, حالانکہ میں آپ کو اس سوال کا بالکل جواب دوں گا, لیکن میں پہلی کیویٹ کے ساتھ دوں گا کہ میں اس ٹیریٹری میں کبھی جاتا ہی نہیں ہوں. لیکن اب اگر مجھ سے یہ سوال آپ نے پوچھ ہی لیا ہے, میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ایک پیریڈ ہے جو کہ ایون اف یو نو مینوپاز ہو بھی جائے, آن مطلب اسٹرکٹلی اگر دیکھا جائے تو تحریری طور کے اوپر ایک سرٹن پرسکرائب پیریڈ ہے, ایک سرٹن سائیکل ہے جو کہ پورا کرنا ہوتا ہے عدت کا.
اور وہ اگر نہ پورا کیا ہو تو وہ شادی پھر بھی ویلڈ ہوگی لیکن وہ ارریگولر ہو جائے گی, مطلب کہ آپ کہیں نہ کہیں اسٹرکٹ شریعت سے ہٹے ہو. لیکن آپ اتنا بھی اگر ذکر کر دو, آپ یہ والی بات بھی کہہ دو, تو یہ سارے لیڈران جو کہ دوسروں کے ہر وقت کہتے رہتے ہیں کہ ارے تم تو مذہبی ہی نہیں ہو, اپنی دفعہ کہتے ہیں کہ یہ میری پرسنل لائف کا معاملہ ہے, اس کے اوپر بات ہی نہ کرو. یہ نہیں پھر ہو سکتا, بیکاز یو نو اٹس ناٹ اے ون وے روڈ. جدھر آپ یہ کہہ رہے ہو کہ آپ فلیگ بیرر ہو ریلیجس مورالٹی کے, آپ کو پھر وہ برڈنس بھی شولڈر کرنے ہوتے ہیں, اوبلیگیشنز بھی شولڈر کرنی ہوتی ہیں. آپ صرف بینیفٹس نہیں ڈرائیو کر سکتے کہ یو نو سیکولرزم کی بینیفٹس دے دو, مجھے ریلیجس لا کی بینیفٹس دے دو. ہمارے ملک میں ہو یہ رہا ہے, ان ساروں نے نا ایک ہوچ پوچ بنایا ہوا ہے کہ یو نو جدھر جدھر سے جو سوٹ کرے وہ سب پکڑ لیں گے. لیکن ہاں افغانستان کے اندر جو خواتین ہیں وہ 100% فالو کریں ہر چیز کو جو کہ ان کو طالبان بتا رہے ہیں اور جس کی ہم حمایت بھی کر رہے ہیں. پھر ایسے نہیں ہو سکتا. اور ان کو شاید یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ وہی سب کچھ کی طرف جا رہے ہیں یہاں پہ, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا, یہ لیڈران تو بھاگ جائیں گے اپنے ڈکلیئرڈ انڈکلیئرڈ بچوں کے پاس, یہ لوگ تو بھاگ جائیں گے اپنی وہ باہر کی پراپرٹیز اور اکاؤنٹس کے پاس. ان کو پتہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس یہ سہولت نہیں ہے, جو ادھر پیچھے رہ جائیں گے, پھر ان کا وہی حال ہوگا جو افغان طالبان نے افغان کے لوگوں کا کیا ہوا ہے. سو ان کے سٹیکس ہی نہیں ہے, تو ان کو پنچ ہی نہیں فیل ہوگی, ان کو پین ہی نہیں ہوگی. دے کیپ آن پمپنگ دا رائٹ ونگ. اپنے لیے ان کو سیکولر لاس چاہیے. کیوں؟ کیونکہ جب خود پہ بات آتی ہے امریکہ کو, یو این کو, یورپین یونین کو, سیکولر کنٹری سیکولر انسٹیٹیوشنز کو کمپلین کرتے ہیں. بھائی تم افغان طالبان کو کمپلین کرو نا پھر کہ میرے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے, یا کہہ دو یہ پاکستان کلچر ہے, ہمیں نہیں انٹرفیئرنس پسند. نہیں, وہاں پاکستان کلچر نہیں ہے, وہاں میرے انڈیویجول رائٹس ہیں. اور کلیکٹیوزم تب آتی ہے جب خواتین, جب خواجہ سرا, جب مذہبی اقلیتوں کے اوپر آپ نے, یا ایون ایتھنک مائنورٹیز کے اوپر آپ لوگوں نے زور زبردستی اور غنڈہ گردی کرنی ہو. ہاں تب کلیکٹیوزم ہے, تب ہمارا پاکستانی کلچر ہے. واہ, صحیح ہے, مان لیتے ہیں. منیب تھوڑا سا ڈھکا چھپا, واٹ ڈو یو تھنک آج کل ہماری جوڈیشری کہاں کھڑی ہے؟ ہماری جوڈیشری دیکھیں بہت پہلے سے ہی پولیٹیسائز ہو گئی تھی. اور نہیں, آئی وانٹ ٹو نو ان دس پرٹیکولر وہ وہی لیگسی چلتی آ رہی ہے نا, جو 2007 لائرز موومنٹ سے شروع ہوا تھا. آپ لوگوں نے ادھر بھی نون لیگ کے جھنڈے اٹھائے ہوتے تھے اپنی لائرز مارچ میں. پھر بیچ میں پارٹیاں بدل لیں, پھر کبھی آپ پی ٹی آئی کے ہو گئے, پھر وہ ثاقب نثار آئے, انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ کیا. پھر بندیال صاحب آئے, وہ گڈ ٹو سی یو کہتے تھے. ان کے گھر کے جون سے لوگ تھے وہ کہتے تھے یار کم وقت مارشل لاء بھی نہیں لگتا. سو یو نیو that you know the judiciary got divided along political lines. تو جدھر بھی آپ پریڈکٹ کر سکتے ہو ججز یہ والا فیصلہ دیں گے کیونکہ اس والے جج کی یہ پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے, تو پھر انڈیپینڈنس آف جوڈیشری تو رہی نہیں. اب اس کے اوپر سونے پہ سہاگا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کی باتیں شروع ہو گئیں, اور وہ یہ شروع ہوئی کہ جی اب چیف جسٹس کو ہم 3 سال کے لیے منیمم اپوائنٹ کیا کریں گے, اس کا ایک فکس ٹرم اب ہوا کرے گا, اس کی عمر چاہے جو بھی کیوں نہ ہو. اور کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک بندے کے لیے والا کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ لایا جا رہا ہے کہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں, جنہوں نے اکتوبر میں ویسے ریٹائر ہونا ہے تاکہ وہ ساری عمر بیٹھے رہیں, کم از کم 3 سال اپنے پورے کریں, تو ان کے لیے کیا جا رہا ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہتے ہیں نہیں میں تو یہ کروں گا ہی نہیں, میں ایکسٹینشن ہی نہیں کبھی منظور کروں گا. البتہ میں یہ جانتا ہوں نا کہ اگر ان کو بائی کانسٹیٹیوشن ایکسٹینشن مل گئی تو ایکسٹینشن تو پھر نہ ہوئی نا, وہ تو ان کا ٹینیور ہو گیا, تو پھر وہ مجھے لگتا ہے یہ قبول کریں گے. اینڈ واٹ ڈو یو تھنک یہ صحیح نہیں ہے؟ دیکھیں 2/3 میجورٹی اگر آپ کو ملتی ہے سینٹ میں اور نیشنل اسمبلی میں تو آپ کوئی بھی ترمیم کر سکتے ہو آئین میں. لیکن لوگ مجھے بدلے میں کہیں گے کہ نہیں, یہ جس قسم کی ترمیم ہے اس کا کانٹینٹ ایسا ہے کہ ہم اس کو لیگلی ویلڈ ہی نہیں مان سکتے. آئی ایم سوری بٹ کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا ہے 2/3. ہاں 2/3 ابھی تک نہیں مل رہی, مل جائے کس کو کیا پتا. بٹ مجھے لوگ پھر یہ بھی کہیں گے کہ بی این پی اور پی ٹی آئی کے بڑے سارے ممبرز ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہم پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ ہم اپنی پارٹی کے خلاف جا کر ووٹ کریں. اگر اس طرح سے 2/3 میجورٹی سیکیور کی گئی ہے تو دیٹ ڈزنٹ کاؤنٹ. ہاں دیر یو کین کم اپ ود اے گڈ آرگیومنٹ کہ دیٹ از ان ڈیموکریٹک اگر ایسا کچھ ہو رہا ہے. سو لیکن میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ تو ایک سمٹم ہے, آپ انڈر لائن کاز کو تو ایڈریس ہی نہیں کر رہے. بات یہ ہے کہ یہی چیز اگر آپ کی فیوریٹ پارٹی کر رہی ہو آپ کو بہت اچھا لگتا ہے. اس قسم کی باتیں آپ کے علی امین گنڈا پور صاحب کر رہے ہو آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے. یعنی کہ علی امین گنڈا پور نے ابھی کیا کہا ہے کہ ہم لوگ آئین کو نہیں مانتے, کہا ہے نا. اگین آپ یا میں ذرا کہہ کر دیکھیں ہم آئین کو نہیں مانتے,
ہمیں چیف منسٹر رہنے دیا جائے گا, کسی صوبے کا غدار قرار دے دیا جائے گا, زندہ ہی نہیں رہنے دیا جائے گا, تو پھر تو ہم کون ہیں, ہم لوگ محفل سے جا کر بیٹھ جائیں, کیونکہ پھر آئے گی نا ایک گاڑی پکڑنے کے لیے. تو یہ میں کہہ رہا ہوں, یو دین کین ناٹ بی ٹیچنگ کانسٹیٹیوشنلزم ٹو ادرز, اور اپنی دفعہ آپ لوگ کو ہم نے تو فالو ہی نہیں کرنا. اب آپ یہ دیکھیں اس سے زیادہ بڑھ کے اور کیا ایک سیپریٹسٹ ٹیکٹک ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی فارن پالیسی افغانستان کے ٹورڈز کے پی میں کچھ اور ہوگی اور باقی کے ملک میں کچھ اور ہوگی. تو آپ یہ جو دھمکیاں دے رہے ہو اور حمود الرحمان کمیشن کی آپ باتیں کر رہے ہو اور ٹویٹس کر رہے ہو, اور آپ کہہ رہے ہو کہ بنگلہ دیش والا حال ہوگا یا ایسٹ پاکستان والا حال ہوگا جو 1971 میں ہوا تھا, آپ سیپریٹزم کے وہ جو بیج ہیں آپ وہ بو رہے ہو. آپ بار بار افغان طالبان اور ٹی ٹی پی کو ہیومنائز کرتے چلے جا رہے ہو. دیٹ از ویری پرابلمیٹک. لیکن میں ایٹ دا سیم ٹائم جو رولنگ کولیشن ہے ان کو بھی کہنا چاہوں گا کہ صرف کے پی کے اندر یہ مذہبی گروپ نہیں اس قسم کے آئے ہوئے جو کہ حملہ کر رہے ہیں عام نہتے لوگوں کے اوپر. ذرا پنجاب میں بھی دیکھ لیجئے تھوڑا سا, پنجاب میں تو آپ ان لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملا کر کہتے ہو کہ اب ہم ان کو اپیز کریں گے. سو اپیزمنٹس کے اوپر قومیں نہیں چلتی. پھر یہی ہوتا ہے جو اچرے میں ہوا, جو ادھر ہوا, جو ہر جگہ ہو رہا ہے, جو یہاں ہو رہا ہے اس وقت. کوئی سلوشن ہے منیب؟ آئی مین آئی ایم ٹو ڈاؤن. آئی ایم ویری ڈاؤن, آئی ایم ویری ویری ڈس اپوائنٹڈ. اور میرے خیال سے کہ ابھی ہم جو ادھر بیٹھے ہیں نا, تو آپ کے ساتھ میری بات ہی ایسے شروع ہوئی تھی کہ چلیں یہ پوڈ کاسٹ کرتے ہیں, کیونکہ میں نے تب لکھا تھا کہ آئی ایم فیلنگ ورتھ لیس, اور تب آپ کا مجھے میسج آیا تھا, اور آج ہم ادھر بیٹھے ہیں. آئی تھنک دیٹ فیلنگ واز میوچل. میں ورتھ لیس کیوں محسوس کر رہا تھا؟ لوگ خوش ہوئیں گے کیونکہ ورتھ لیس ہے تو اس لیے کہہ رہا تھا, ٹرولز آر گونا سے دیٹ. لیکن اس لیے کہہ رہا تھا کیونکہ دیکھیں آپ, میں نے ابھی کہا ہے نا کہ اگر آپ کا سب کچھ ہی پاکستان میں, اور میرا سب کچھ پاکستان میں ہی ہے, میرے کوئی انڈکلیئرڈ اور ڈکلیئرڈ بچے باہر نہیں بیٹھے, میرا کوئی سوئٹزرلینڈ میں کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے, میرے کوئی محل وغیرہ یا پیلسز یا بڑے بڑے فلیٹس نہیں ہیں مے فیئر لنڈن میں, میرا سب کچھ اس ملک میں ہے. تو اگر یہ ملک بچے گا تو ہی میں بچوں گا, نہیں تو میرا کیا ہوگا. میں اس لیے ڈاؤن ہوا تھا, ورتھ لیس فیل کر رہا تھا کہ یار میرا کوئی قصور ہے نہیں, میں نے کبھی انتشار نہیں پھیلایا, میں نے کبھی کسی سے اس بلبوتے پہ نفرت نہیں کی کہ کیونکہ اس کی میرے سے ڈفرینٹ ریلیجن ہے, اس کی میرے سے ڈفرینٹ جینڈر ہے. تو جب کوئی پاکستان میں اس قسم کا انتشار پھیلاتا ہے اور وائلنس کو وہ اور زیادہ فروغ دیتا ہے اور ملک میں اور انسرٹنٹی کریٹ ہوتی ہے. پاکستان کی جو ایک گلوبل امیج ہے کہ جی یہ یہاں ٹیررسٹ سب سے زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ٹیررسٹ ہب ہے, وہ والی امیج جب کنفرم ہوتی رہتی ہے ایز پاکستانی, میری اپرچونٹیز کٹ ہوتی ہیں. آئی تھنک کہ میرے ایسی ویسی ہمارا پاسپورٹ کس نمبر پہ ہے؟ آپ فورتھ ورسٹ ان دی ورلڈ. پتہ ہے کس کے ساتھ کون سے شمار میں آتا ہے, کون سے بریکٹ میں؟ افغانستان, عراق اور سیریا. اب ان ممالک میں آپ اگر دیکھیں تو ٹوٹلی یہ ڈس فنکشنل ہے بیکاز یہ وار ٹون کنٹریز ہیں, کنفلکٹ زونز ہیں. یس. اینڈ پاکستان, ڈو یو مین ٹو ٹیل می کہ ہم توڑا بوڑا بن چکے ہوئے ہیں؟ اگر بن چکے ہوئے ہیں ہینلی پاسپورٹ انڈیکس کے مطابق, تو پھر اس وقت یہ مجھے بتانا کہ کون سا جج کتنے سال کے لیے بٹھایا جائے گا, کون سے جج کو کدھر ٹرانسفر کیا جائے گا, یہ ہمارے ملک کی سب سے بڑی پرابلم ہے. تو میں کہوں گا بالکل بھی نہیں, یہ تو ڈسٹریکشن ٹیکٹک ہے. میرے ملک کے اندر نیوز چینل بات ہی صرف یہ کر رہے ہیں جبکہ ان کو بات کرنی چاہیے ملک کو بچا لو یار, کیونکہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے کہ سڑک میں کھڑا ہوا کوئی بھی جون سا ایک سڑک چھاپ ہے وہ اٹھتا ہے, وہ دوسرے کے اوپر الزام لگاتا ہے, اس سے میرا رشتہ نہیں قبول کیا, الزام لگا دو, اس سے مجھے نوکری نہیں دی, الزام لگا دو, اور اس کے اندر یعنی مذہبی ٹوسٹ ڈالو. جب آپ وہ مذہبی ٹوسٹ کے ساتھ کسی پہ الزام لگاؤ گے تو آپ نے تو اس کا ڈیتھ وارنٹ وہیں پروڈیوس کر دیا, اور پھر یہ تو بڑا آسان ہو جائے گا, پھر ہر کوئی دوسرے پہ الزام لگانا شروع کر دے اپنی بات منوانے کے لیے, تو پھر پیچھے بچے گا کون؟ اب ہم اس مرحلے پہ آپ پہنچے ہیں کہ پیچھے بچے گا کون. تو پھر جب کوئی پیچھے بچے گا ہی نہیں تو پھر کیسے قوم بچ سکتی ہے, ملک کیسے بچے گا؟ تو ملک کو بچا لو, گیو پاکستان ون مور چانس. اینڈ جب تک کوئی اس بات کو ایڈریس کرنے کو تیار نہیں ہے, مجھے وہ یہی جھوٹ بتائیں گے کہ IMF کا لون از دا بگیسٹ پرابلم, قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن ملے گی یا نہیں ملے گی, دیٹس دا بگیسٹ پرابلم. دیٹ از ناٹ دا پرابلم آف دا کنٹری, بیکاز ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ کرنے سے انٹرنیشنل کمیونٹی اس لیے نہیں ڈرتی کہ وہ آپ جج کو 3 سال کی ایکسٹینشن دے رہے ہو, اس لیے نہیں وہ ڈرتے کہ وہ کرپشن بڑی کر لی لیڈرز. میں یہ نہیں کہہ رہا کرپشن اچھی چیز ہے یا ہو سکتی ہے, لیکن کرپشن دنیا یو کین فائٹ کرپشن بھر میں ہے, یو کین فائٹ کرپشن. بٹ جدھر ایک عام انسان ایک اس قسم کی ذہنیت رکھ لے کہ یو نو وہ کسی کو بھی ایٹ اے وم ختم کر سکتا ہے, اس سے اس کی جان لے سکتا ہے اور اس سے جینے کا حق چھین سکتا ہے, کیونکہ مذہبی ڈفرینسز ہیں, کیونکہ جینڈر ڈفرینسز ہیں, کیونکہ آئیڈیالوجیکل ڈفرینسز ہیں,
تو پھر وہاں تو قوم مجھے بتائیں اور ایک ملک کیسے سروائیو کر سکے گا. تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے نا, ادھر ٹورسٹ آتے ہیں, وہ نہیں مرنا چاہتے. میرے خیال سے سب سے بڑا مسئلہ اکانومی کا ہے. اکانومی کا اس لیے ہو رہا ہے نا, آپ دیکھیں اکانومی کا اس لیے ہو رہا ہے کہ جب فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہی نہیں ہو رہی, جب آپ کے لوگوں کے اندر انوویٹ کرنے کی, پروڈکٹیوٹی کی کوئی وہ انسینٹیو ہی نہیں ہے. کیوں؟ آئی مین میں جی سعودی عرب کی آپ مثال اب دیکھ لیں, وہاں اتنا ٹورسٹ جا رہا ہے, کیونکہ وہ آئیڈیالوجی چینج کر رہے ہیں نا ادھر. اتنا ٹورسٹ جا رہا ہے, جو اس کا دل کر رہا ہے وہ پہن رہا ہے, ان کے لیے ایریاز بنائے گئے ہیں. آج سے 20 سال پہلے جا رہے تھے, نہیں جا رہے تھے. سو یو ہیو ٹو اٹیون ٹو دا ٹائمس. پاکستان از ناٹ ڈوئنگ دیٹ. ہم ایک یوٹوپیا کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, مڈل ایجز میں کہیں جانے کی, یا پتہ نہیں پری ہسٹری ایج میں جانے کی, یا پتہ نہیں 30,000 BC میں جانے کی, جو کہ 21st سینچری میں ورک ہی نہیں کرے گا نا یار. آپ لوگ ادھر ہر کسی کو خون کا پیاسہ بنا رہے ہو. تو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از, اکانومی کیوں ہماری ڈوبی ہوئی ہے؟ کیونکہ ٹورسٹ آنا نہیں چاہتے. وہ جو ہمارے پاس ریونیو آ سکتا تھا وہ گیا. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ نہیں رہی, بیکاز ایک ایسا ملک جدھر کے ہر سڑک چھاپ اٹھ کے دوسرے کے اوپر ایک ہجوم اکٹھا کر کے اس کو ایکسٹرا جوڈیشری کل کر سکتا ہے. اگر وہ نہ کرے تو ایک پولیس والا ایکسٹرا جوڈیشری کل کر دے گا. اس ملک میں کوئی انویسٹمنٹ کرتے ہوئے ڈرے گا یار کہ میں ادھر ایک بہت بڑی عمارت کھڑی کر دوں, میں ادھر ایک بلڈنگ اور پلازا بنا دوں تو اگلا اس کو پھوڑ دے, تو پھر ادھر تو انویسٹ کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اور پھر اوپر سے آپ کا عام آدمی بھی, وہ بھی یہ جانتا ہے کہ ارے میں نے 2-3 لوگوں کے اوپر فتوے لگانے ہیں, میں نے اس کے پیچھے ایک ہجوم کو بھیجنا ہے, اور اس طرح سے مجھے ملے گی پاور, اور اس طرح سے مجھے ملے گا انفلوئنس. وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر کیا ریسرچ کرے گا, وہ کیا انویسٹ کرے گا, تو اکنامک پروڈکٹیوٹی اس کی وجہ سے بھی گرتی ہے. آپ دیکھیں کے پی سے ویڈیوز آ رہی ہیں کہ اسکول کے اندر نعرے لگوائے جا رہے ہیں بچوں سے کہ جی اس کا سر اکھاڑ دو, اس کا سر اکھاڑ دو. اس قسم کی جب آپ انڈاکٹرینیشن کر رہے ہو اپنے بچوں کی, تو اکنامکلی پروڈکٹیو یا انوویٹیو چیز کیا کریں گے بڑے ہو کر؟ اور پروونشل ڈسپیرٹی بھی آپ حالات میں بھی دیکھیں نا. بلوچ کے اگر آپ حالات جا کے دیکھیں, میں ایک پلے کرنے گئی تھی اور اچھا آئی واز ان ٹیئرز. بس آپ دیکھ لیں تو لیکن پتہ ہے کہ وہ ایتھنک ایک کنفلکٹ ہے اور اس کو ریزالو ہونے کی بڑی سخت ضرورت ہے. لیکن جدھر یہ جو ایک ہجوم ہے نا اکٹھا ہو کر کہتا ہے کہ ہم لوگ ایسی موریلٹی کو پروٹیکٹ کرنے آ رہے ہیں وچ وی آر آرڈینڈ, ڈیوائنلی آرڈینڈ ٹو پروٹیکٹ, تو پھر وہاں تو آپ ان کے ساتھ کمپیٹ ہی نہیں کر سکتے نا, کیونکہ ہر کوئی اپنے پولیٹیکل اینڈز کو سوٹ کرنے کے لیے ایک یہ کارڈ پلے کر رہا ہے جس میں وہ دوسروں کی جان خود. یو کین ناٹ فیس دس اگر ریاست آپ کے ساتھ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے منیب کہ ہم سب مسلمان ہیں, اور کون بہترین مسلمان ہے اس کا تو کوئی بھی وہ نہیں کر سکتا نا. انسان تو وہ نہیں سیٹ کر سکتا. بات تو صرف آپ کا اخلاق ہے, آپ کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہے, آپ حلال کی کما رہے ہو, not enough in پاکستان, اور آپ باقی آپ لوگوں کو ذہنوں میں گھسنے کی, ان کے بیڈ رومز میں گھسنے کی. نہیں, آپ نے سینیٹر مشتاق کو بھی خوش کرنا ہے, آپ نے فضل الرحمان کو بھی خوش کرنا ہے, آپ نے رضویوں کو بھی خوش کرنا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ نے نہ جانے کس کس کو خوش کرنا ہے, لیکن آپ خود کبھی خوش نہیں ہوگے اس پورے چکر میں, کیونکہ آپ ہر وقت ڈرے ہوئے ہو. جدھر ڈر کا ماحول ہے وہاں اکانومی نہیں پروگریس کرتی, بیکاز وہی والی چیز ہے, لوگوں کا مائنڈ کدھر لگا ہوا ہے, اوے ایک دوسرے پہ چھاپے ڈالو, بلکہ آل دیٹ ٹائم اینڈ منی اینڈ ایفرٹ یو کوڈ ہیو انویسٹڈ ان, یار کوئی نئی چیز ایجاد کرو, کوئی ٹیکنالوجیکل سائنٹیفک بریک تھرو کر دو. وی آر ناٹ یوٹیلائزنگ آور مائنڈس ان دیٹ ڈائریکشن. اور نہ ہمیں مطلب جن باتوں پہ ہم روزانہ لڑائیاں کر رہے ہیں, امینڈمنٹ یہ آ جائے, اس جج نے یہ کہہ دیا, فلان یہ تو یہ ڈسٹریکٹ کہہ دیا, کرنے کے طریقے ہیں. نہ کوئی ایجوکیشن پہ بات ہو رہی ہے, نہیں ہو رہی, نہ کوئی ٹورزم. ایجوکیشن کا حال میں نے آپ کو بھی بتایا کیا ہے کہ آپ بچوں سے نعرے لگوا رہے ہو نا اسکولوں میں. سو اب یہ بھی کافی نہیں ہے کہ جی اس بھائی گورنمنٹ نے ایجوکیشن دے دی. میرا سوال یہ نصاب میں کیا ہے, کریکلم میں کیا ہے, کس قسم کی ایجوکیشن دی؟ صرف یہ کہ اس کو اپنا نام لکھنا اور پڑھنا آتا ہے بچے کو, دیٹ از ناٹ انف. اور ابھی جو آپ نے بلوچستان کی بات کی, اب وہ ایتھنک کنفلکٹ کے اوپر بھی آ جاتا ہوں, کیونکہ یہ تو ریلیجس ایکسٹریمزم پہ بہت بول لیا نا میں نے. ایتھنک کے اوپر اگر آ جاؤں تو اتنا زیادہ یہ جو علی امین گنڈا پور نے باتیں کہی ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں. یہ لوگ پہلے کہتے تھے کہ پی ٹی ایم ٹائپ پیپل یہ غدار ہیں, ان کے اوپر کریک ڈاؤن کرو. آج یہ کو آپٹ کر رہے ہیں اس موومنٹ کو کہ جی دیکھو خیبر پختونخوا کے اندر پیپل آر ڈسگرنٹلڈ. کیوں؟ کیونکہ
Ali Amin Gandapur is also not happy. But if Ali Amin Gandapur is happy, वो कहेगा oppress people of KP, oppress the people of KP. उनकी बातें ना सुनो, उनकी डिमांड्स मत सुनो, वो तो गद्दार हैं, वो फॉरेन फंडेड है. उसी तरह से बलूचिस्तान के अंदर भी अब देखें कन्फ्लेट किया जा रहा है कि एक तो निहत्ते लोग हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना. BLA तो इंटरनेशनली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है. मैं तो तब से ये कह रहा हूँ कि चाहे वो एथनिक रीजंस की वजह से हो या वो रिलीजियस रीजंस की वजह से हो, चाहे वो TTP हो, BLA हो, आप यानी रियासत स्टेट का एक काम होता है टू क्रैक डाउन ऑन देम. ये मतलब आपका अपना PPC अलाउ करता है ना, आप उन पे क्रैक डाउन करो, आप लीगल उनके खिलाफ जो भी मीन्स अवेलेबल हैं आप वो एम्प्लॉय करो. लेकिन जो लोग निहत्ते हैं, जो कि मुतालबात कर रहे हैं, जो कि कह रहे हैं कि हम लोगों को हमारे बेसिक राइट्स चाहिए. बेसिक राइट्स क्या? कि हमारे अपनी जो लैंड्स हैं उनके ऊपर कंट्रोल. बेसिक राइट्स क्या? हमने अपने रिश्तेदारों को सालों से नहीं देखा, पता नहीं अचानक एक दिन हम उठे थे, वो किधर गायब हो गए थे. हमारी वो वाली बात सुनी जाए, बजाय कि आप उनके ऊपर पड़ जाओ. अगर आप उनको सुनना शुरू कर दोगे ना तो बहुत बेहतरी और स्टेबिलिटी आ सकती है. वही तो बात है, जब ये सब कहते हैं ना कि ये तो सारे स्पॉन्सर्ड हैं, ये तो ये वो लोग निकल रहे हैं, तो मैं कहती हूँ जो नहीं स्पॉन्सर्ड वो फिर क्यों नहीं निकल रहे कि ये सब बुरे हैं. हम बताते हैं हम तो बड़े खुश हैं, वो क्यों नहीं हजूम कभी निकलता? नहीं, वो एक दो ले भी आते हैं कि कौन लाए? मैं हूँ बलोच, मैं बड़ा खुश हूँ, ऐसे लोग. मतलब वो एक वीडियो पे आते हैं. ठीक है, ऐसे आते हैं. नहीं, वो आपके वो केयर टेकर PM भी कभी आ जाते हैं. So, ऐसा होता रहता है. लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि चलो ठीक है, अगर मैं मान लेता हूँ बलोच बड़े खुश हैं, अगर एक दो बलोच भी वो निहत्ते हैं, वो स्टेट की रेट को नहीं चेंज कर रहे, वो वायलेंस का इस्तेमाल नहीं कर रहे, और वो कह रहे हैं मैं चाहता हूँ कि मुझे सुनवाई मिले. सुनो यार, क्यों? क्योंकि उससे हम मजबूत होंगे ना. सो इट्स बेटर फॉर द कंट्री. तो अगर आपने मुझसे पूछना है कि व्हाट्स द रोड अहेड, खैर मैं इधर कोई वो अच्छी इक्वालिटी इज द आंसर. सबके लिए एक लॉ, सबके लिए सेम तालीम, सबके लिए सेम हॉस्पिटल्स, सबके लिए सेम मीन्स ऑफ getting ahead. And one thing which they will have to understand, they who make the laws and policies, और इधर का बच्चा बच्चा और आदमी आदमी और औरत औरत, what goes on in your beds and what goes on in your heads is none of the business of anyone. Exactly. Neither those at the level of the state nor so-called non-state actors, so far as those people are not threatening the state or other non-state actors or individuals with the threat of violence. बस ये formula अपना लो. Pakistan can go on to a path of recovery and healing, and we need healing. हमें बहुत हीलिंग की ज़रूरत है. आई मीन इतनी डिसअपॉइंटमेंट मैंने ओवरऑल कभी नहीं देखी. नो, एवरीबडी, चाहे उसके कितने मीन्स हैं, चाहे वो कितना निचे तबके से है, एवरीबडी इज़ अनहैप्पी इन दिस कंट्री दीस डेज. बिल्कुल. एंड लास्ट में यही कहूँगी कि पॉलिटिशियंस प्लीज़ सब कुछ छोड़ें, हमारे लिए कुछ करें. और इमरान साहब, मतलब कभी हम भी आपके बहुत सपोर्टर होते थे, बड़े फ़ैन थे, तो प्लीज़ पॉलिटिशियंस के साथ बैठ के हमारे लिए कुछ कर लें. ज़िद छोड़ दें और इस मुल्क को इस नफसा नफसी से निकाल दें. हमें रेवोल्यूशन नहीं चाहिए, हमें स्टेबिलिटी चाहिए. वर्क फॉर अस, फॉरगेट अबाउट योरसेल्फ. बिकॉज जब आप ओथ लेके आते हैं तो आपका यही वादा होता है कि मैं लोगों के लिए आया हूँ. तो लोग बहुत नाखुश हैं, हर तरफ से नाखुश हैं. सो बी टुगेदर एंड वर्क फॉर अस, work for this awam. Thank you, Maneeb. Say it all with Ifat Umar.